बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस बात का खदशा था वही हुआ डॉलर के साथ। मैं आपको बड़े लंबे अरसे से कह रहा था, लेकिन भिखारी दानिश्वर इस बात को मान नहीं रहे थे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के, वो भी यही बात कह रहे थे कि इसहाक डार बिल्कुल एक नाकाम तजुर्बा है। ये जब आए इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। सब ये समझा रहे थे, लेकिन भिखारी दानिश्वर मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान का मीडिया बज़िद था और मीडिया के बहुत सारे लोग बज़िद थे कि इसहाक डार पता नहीं कौन सा जादू का चढ़ाग रगड़ेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। यानी यहां तक क्या गया कि पता नहीं डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। डार आ गया, डॉलर डर गया और 10 रुपए का एक फर्क डाला था डार ने आने के बाद, और तब से लेकर अब तक। यानी नवाज शरीफ साहब को लंदन में सहाफी कह रहे थे, मियाँ साहब आज 3 रुपए कम हो गया है, तो मियाँ साहब कहते अभी और कम होगा, और इसके ऊपर मुबारकबादें और मिठाइयां चल रही थी। और वो सब कुछ क्या हो रहा था? मसनूई तरीके से बैंकों पर दबाव डालकर डॉलर को दबाया जा रहा था, क्योंकि आईएमएफ की शर्त है कि आप डॉलर को ढीला छोड़ें, और उनकी शर्त है कि ये 2 नंबरी आप बंद करें और आप मार्केट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की असल कीमत है और रुपए की कदर है, उसके मुताबिक आए। अब पाकिस्तान के साथ आज क्या हुआ है, ये जरा खबर आप सुनिए। रुपए की एक रिकॉर्ड बेकदरी हुई है पाकिस्तान में। डॉलर मुकम्मल तौर पे बेलगाम हो गया है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कीमत में एकदम 24 रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आजाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में एकदम बड़ा इजाफा हो गया है। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमेरिकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 24.39 रुपए के इजाफे से 255.28 रुपए की सतह पर आ गई है। यानी इस वक्त जो डॉलर की कीमत है, डार साहब ने तो 225 पे रोक कर रखी हुई थी बड़े लंबे अरसे से, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस नहीं थी। पिछले 2-4 दिनों में अगर आप देखें तो 225 से लेकर ये 255 तक कीमत पहुंच गई है। यानी लगभग 30 रुपए से ज्यादा का इजाफा डॉलर का ये 2-3 दिन में हो गया है। और एक दिन के अंदर 24 रुपए 39 पैसे का इजाफा डॉलर की कीमत में पाकिस्तान में हुआ है। मार्केट में डॉलर की रसद नहीं है। 250 का हिस्सा पाकिस्तान में डॉलर ने पहली मरतबा अबूर किया है, और उस इसहाक डार के दौरे हुकूमत में किया है, जिसको पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर और पॉलिटिकल पार्टीज सबसे बड़ा साइंटिस्ट इकोनॉमी का करार देते हैं। अब फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। मईशत के बुरान को खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों के दरमियान गैर मुल्की करेंसी में शदीद किल्लत के सबब कारोबार भी बंद हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर दरामदी सामान से भरे सैकड़ों कंटेनर, 5700 तो मैंने थोड़े दिन पहले का फिगर आपको बता रहा हूं, फंसे हुए हैं, क्योंकि खरीदारों के पास अदायगी के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है। और बैनुल अक़वामी कंपनियों और एयरलाइंस की एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की एयरलाइंस के डॉलर्स रोक रखे हैं, जिसके सबब पाकिस्तान इंडस्ट्री को वाजिबुल अदा फंड्स रोकने वाले सरफहरिस्त ममालिक में से एक बन गया है। यानी वो मुल्क जो टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुके हैं तकरीबन, पाकिस्तान उनके अंदर से सरफहरिस्त है। और आईएमएफ प्रोग्राम की जानिब बहाली के लिए अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद मांग ली है। यह खबर डॉन न्यूज पे छपी है। पाकिस्तान ने आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब की है, ताकि सैलाब और मनफी आलमी इक्तसादी हालात जैसे चैलेंजेस से मुतासरा मुल्क जो है उसकी मईशत को संभाला जा सके। इसहाक डार ने अमरीकी वफद से बात की है और कहा कि वो सैलाब और दीगर चीज़ों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, और आईएमएफ को कर्ज प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान के साथ नरमी करने का कहा जाए। और ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है आईएमएफ के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूँ। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे आईएमएफ को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि आईएमएफ बात सुन नहीं रहा, और आईएमएफ को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि जनाब अमेरिका बहादुर, आप जाइए और आईएमएफ से कहिए कि मेहरबानी करके
ہمارے ساتھ نرمی کرے اور سختی نہ کرے. یہ ہے جی تجربہ کاروں کا تجربہ, اور پاکستان کو انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اس وقت جو ہے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان نے کتنے پیسے جمع کیے تھے جا کے پیسہ خرچ کرنے کے بعد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے, جو انٹرنیشنل ایک ڈونر کانفرنس ٹائپ کی ہوئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس میں پاکستان نے جو ٹوٹل پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ $10 ارب کا کلیم کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے. ایک دن میں پاکستان نے اتنا پیسہ لٹا لیا ہے, اور وہ قرض تھا, زیادہ تر قرض تھا, تھوڑی سی امداد تھی, اس کا کوئی حصہ ابھی تک پاکستان کو نہیں ملا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جس پیسے کے اوپر پاکستان میں اربوں روپے اشتہار بازی کے اوپر خرچ کیے گئے, جس پیسے کے اوپر پاکستان میں یہاں کے حکمران بہت بڑی تعداد میں یورپ گئے, وہاں جا کے انہوں نے بڑی میٹنگز کی, اور اس کے بعد مہنگے ترین ہوٹلز کی چینز کے اندر رہے, قوم کے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد, اربوں روپے کے اخراجات کرنے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا پاکستان کی حکومت نے, اور مبارکبادیں دی اور وصول کی, اور اخبارات میں اشتہارات لگائے بڑے مہنگے ہر جگہ پہ کہ جناب ہمیں تو لگ بھگ $10 ارب مل گیا ہے, جس میں سے زیادہ تر حصہ قرض کا تھا. بہت تھوڑی سی امداد تھی, اور وہ جو امداد بھی ملی تھی ذرا اس کے اوپر ایک خبر ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. ذرا آپ خبر دیکھیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گورنمنٹ کی اوقات کیا ہے اور یہ کس طریقے سے سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہر چیز آ کر ان کے منہ کے اوپر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ امریکی جو ہیں وائٹ ہاؤس کے عہدیدار, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے نیٹ پرائس, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو $200 ملین کی امداد ہم دے رہے ہیں اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. اول تو دے بھی کیا رہے ہیں, پینٹ $200 ملین, یعنی $1 ارب کا بھی 5واں حصہ. اتنی تھوڑی سی اماؤنٹ پاکستان کو دے رہے ہیں, $1 ارب کا 5واں حصہ, $200 ملین امریکی وہ دے رہے ہیں, اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس اماؤنٹ کے اوپر ہم بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے پاکستان کے اوپر. یہ امریکہ کہہ رہا ہے, اور یہ دعوے کر رہے تھے, یہ چھلانگے مار رہے تھے کہ ہمیں بہت پیسے مل گئے ہیں. جتنے پیسے انہوں نے مانگ کے قرض کے طور پہ اکٹھے کیے ہیں نا, اتنا پیسہ پاکستان کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے. میں بتاتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان کتنا ہے اور وہ کیسے ہوا ہے. ایک دن میں پاکستان کے قرضوں میں $2500 ارب کا اضافہ ہوا ہے. یعنی $1 مہنگا ہونے پر, یہ تھوڑے دن پہلے PMLN کے لوگ بتا رہے تھے, $1 مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں کی مالیت $130 ارب بڑھ جاتی ہے. لہذا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ $24 سے زائد اضافہ اس کے اندر ہوا, اور اس طرح پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں ان کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ لگ بھگ $2500 ارب کا ہے. اب اگر اس کو $2500 ارب کو آپ تقسیم کر دیں پاکستانی کرنسی کے اوپر امریکن ڈالرز کا وہ بنانے کے لیے ریٹ, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ $10 ارب جو ہے اس کا نقصان کر دیا ایک دن کے اندر. یعنی جتنا پیسہ مانگنے کے لیے پورا لاؤ لشکر, پورا ٹبر PDM کا گیا تھا نا, ساری وزارتیں وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی پیسے مانگنے کے لیے, میٹھے میٹھے منہ بنا کے دنیا سے پیسے مانگ رہے تھے, اور دنیا نے جو امداد دی وہ تو بہت ہی تھوڑی تھی, زیادہ پیسہ قرضے میں دیا, اور وہ جو قرضہ لے کر یہ بغلے بجا رہے تھے اتنا پیسہ انہوں نے 24 گھنٹے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے صبح سے شام تک ڈبو دیا اس ملک کا. یہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کارکردگی کو جو لوگ سراہتے تھے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کہتے تھے. یہ میرے پاس ایک فوٹو آئی ہوئی ہے, ذرا اس کو آپ دیکھ لیں. اسحاق ڈار کی واپسی شروع ہوتے ہی ڈالر گھبرا گیا, ایک ہی دن میں $7 گر گیا. دوسرے صحافی حامد میر ہیں. سینیٹر اسحاق ڈار کی پاکستان واپسی کے بعد سے ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں ڈالر مزید نیچے آئے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا لگتا ہے بہت نیچے آئے گا. یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, لگتا ہے اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں. ایک اور صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا. ڈالر کو لگام دینے کے بعد ڈار نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں, ویل ڈن. یہ ہے جی سلیم صافی. پھر آ جائیں جی آسما شرازی صاحبہ. اسحاق ڈار کی واپسی کو مارکیٹ نے ویلکم کیا ہے. سٹاک مارکیٹ میں بہتری, ڈالر کی قیمت میں $6 کی کمی, مہنگائی اور معیشت کا چیلنج جو ہے وہ اس طرح سے الیبوریٹ کیا جیسے بہت بڑا معیشت کا مہاتیر آ گیا ہے.
اور عمار مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے لکھا کہ ڈار کا ڈالر پر حملہ, عمران خان کی بیٹی کا کیس اہمیت اختیار کر گیا, ایک اور نااہلی کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, شہباز شریف کے امریکہ دورے کے اخراجات کہاں سے آئے. یعنی انہوں نے کہا ڈار نے ڈالر پہ ہی حملہ کر دیا ہے, اور بہت سارے صحافی ہیں, میں سب کے کیا نام لوں. تو یہ سارے دانشور کہہ رہے تھے کہ ڈار نے پتہ نہیں کیا کر دینا, یہ کیا جی ڈار نے پاکستان کے ساتھ, آپ سارے دیکھ لیجئے, اور آپ سب کو دکھائی بھی دے رہا ہے. دوسری جانب پاکستان میں توجہ کس بات پہ ہے, بندے پکڑ لو, اس کو پکڑو, اس کو اندر ڈالو, اس کو ڈنڈے مارو, ادھر چھاپا مارو, ادھر سے ریکارڈنگ کرو, اس کی آڈیو نکالو, اس کی ویڈیو نکالو, اس کو ننگا کر دو, اس کو کرنٹ لگا دو, وہ کیوں بولتا ہے, لسٹیں تیار کرو, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ملک ڈبو دیا, تمہارے شوق ہی ختم نہیں ہو رہے. یعنی حد ہو گئی ہے بے شرمی کی اور ڈٹائی کی کہ اس ملک میں کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں جن سے مخاطب ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی کدھر لے کے جانا ہے اس ملک کو. یعنی آپ کے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے, پکڑو, ڈنڈے مارو, گرفتار کرو, کیسز بناؤ, ایف آئی آر کرو, یہ غدار ہے, وہ باغی ہے, اس کو اندر کرو, وہ کیوں بولتا ہے, اس کو ننگا کرو, اس کو کرنٹ لگا دو. یہی شوق ہے آپ کا. ملک کے ساتھ بیڑا غرق کر دیا. وہ پاکستان ایئر فورس لکھا ہوا تھا اس طیارے کے اوپر جس میں بیٹھ کے یہ اشتہاری مفرور پاکستان آیا تھا. پتہ نہیں کس بات کا پاکستان کے ساتھ بدلہ لیا ہے. ایک دن میں 2500 ارب روپے کے قرضے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑھے ہیں. یہ کیا اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ. مبارک ہو ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ کروایا اور اس میں سہولت کاری کی ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو شدید عوامی رد عمل آئے گا, یہ خبردار کیا ہے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے. سینئر صحافیوں تو ملے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری پر مزید حالات خراب ہوں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شدید عوامی رد عمل آئے گا. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کے معاملے پر پارٹی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, انہیں جس طرح ہتھکڑیاں لگائی گئیں شرم آنی چاہیے. عارف الوی نے کہا کہ سیاسی میدان میں حکومت کی جانب سے 1.5 ماہ میں مذاکرات کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. اس وقت کسی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے. عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں. میں اس کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں, جو سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے, وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے. فوج کہہ چکی ہے کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں چاہتی. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ لوگ بیٹھ کر بات کریں. سیاستدانوں کو خود اس خلا کو پر کرنا ہوگا. انہوں نے کہا قبل از وقت نہیں تو الیکشن پر بات ہی کر لیں, لیکن الیکشن کے اوپر ہی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. فواد چودھری اور دیگر رہنماؤں کے بیانات سامنے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے. کچھ لوگ آئین میں تاخیر کے لیے گنجائش دیکھ رہے ہیں, یہ میرے لیے باعث تشویش ہے, لیکن عوام اور سیاستدانوں پر مکمل بھروسہ ہے. مجھے ایسا خیال نہیں کہ شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ نہ ملے. بہرحال یہ جو باتیں ہیں ساری یہ صدر پاکستان کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس بلوایا ہے. مرکزی لیڈرشپ اس میں شامل تھی. اسد عمر تھے, اسد کیسر تھے, شبلی فراز تھے, عمر ایوب تھے, یاسمین راشد صاحبہ تھیں, اور دیگر سینئر رہنما تھے اس میں. تو اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے, اور شرکا نے خاص طور پر الیکشن کمیشن کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نہ ملنے پر حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے, اور مرکزی لیڈرشپ کی جانب سے فواد چودھری اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری اور نگران وزیر اعلیٰ کے رویے کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی ممکنہ گرفتاریوں کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور ہوا ہے. دیکھیں عدالتوں کا رستہ ہوتا ہے, پھر الٹیمیٹلی آپ کو آخر میں عدالتوں کے پاس جانا پڑتا ہے, اور عدالتیں ہی آپ کو انصاف دے سکتی ہیں. فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, اور وہ آزادی اظہار رائے میں گرفتار ہوئے ہیں. دیکھیں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے دانشور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز یہ سارے بھی تو گرفتار ہوئے تھے, اور فواد چودھری بھی گرفتار ہو گئے. تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھائی وہ کرپشن کے کیسوں میں, منی لانڈرنگ میں, بے ایمانی کر کے ملک لوٹنے میں گرفتار ہوئے تھے. ان کے پاس پیسہ ہے, اس کا جواب نہیں ہے. بے شمار پیسہ ہے ان کے پاس منی ٹریل ہی نہیں ہے. اور سب کے پاس, جن کے پاس حلال کا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس منی ٹریل ہوتی ہے. آپ آ جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں. یعنی میں 1-1 روپیہ میں بتا سکتا ہوں, میرا کوئی دوست ہے وہ بتا سکتا ہے, اربوں پتی لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ پیسہ ایسے بنایا, یہ ساری منی ٹریل ہے.
ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, ریکارڈ ہی نہیں تھا. تو یہ منی لانڈرنگ میں, کرپشن میں, بے ایمانی میں, لوٹ مار میں, ان چیزوں میں, چوری ڈکیتی میں پکڑے جانے والے میں اور آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھانے والے میں دونوں کیسز میں فرق ہوتا ہے. تو فواد چودھری کو ان کے ساتھ ملا کر بعض لوگ جو ہے وہ دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, عرفان صدیقی صاحب کے کیس کو اگر آپ اٹھائیں اور فواد چودھری کے ساتھ آپ دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں, بالکل دکھا سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ وہ بھی بولنا چاہتے تھے آزادی اظہار رائے میں, وہ اس کا حق ادا کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو دبایا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. غلط تھا. اسی طرح یہ بھی غلط ہے اور ان دو چیزوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا, پڑھ کے سناؤں گا پھر میں ویلاگ ختم کروں گا, کہ عدالتی معاملات کو قریب سے دیکھنے والی ایک شخصیت کا کہنا ہے کہ جب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ گئے ہیں تب سے ماتحت عدالتوں کے 70% ججز میں وہ دم خم نہیں رہا. بیچارے ایسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی نے مار کر بٹھایا ہو, خوف کے بتوں کے غلام. یہ صدیق جان صاحب کا ٹویٹ ہے اور لوگ اب اس طرح سوچنا شروع ہو گئے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فواد چودھری نے ایسا کچھ نہیں کہا جس کے اوپر کوئی ریاست کی کوئی توہین ہو گئی ہے یا کوئی غداری یا بغاوت کے مقدمے درج کر لیے جائیں. ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بغاوت کا مقدمہ جب کبھی کسی کے اوپر ہو یا غداری کا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کروانے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, طاقتور حلقے ہیں, مقتدر حلقے ہیں, کیونکہ ان مقدمات کا کاپی رائٹ کسی اور کے پاس ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.